अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिचुएशन सेंटर स्पेशल ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उन ते असां हिकिड़ी नज़र विझंदासीं त अॼु जेका आहे छा सूरत हाल रही आहे। ऐं असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि तमामु सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार फारूक मोइन साहब। वेलकम फारूक साहब। वालेकुम सलाम। सर, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपकी नज़र के आगे भी गुजर रही हैं उससे भी, और आज जो दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा खुलासा एक देता हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने आज एक रिटन कोर्ट को सबमिट किया है कि वो रेड जोन खाली नहीं करेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बात की थी दोनों से, और फिर वो एक नतीजतन ये बात सामने आई कि दे आर नॉट विलिंग टू इवैक्यूएट। उसके साथ साथ हमने देखा है कि कुछ इतलात कुछ निजी टीवी चैनल्स पे भी आ गई हैं कि जो लाहौर का जो ये सानिया था मॉडल टाउन 17 जून जी 17 जून उस पे जो है वो एक कमीशन का जो है इंक्वायरी की कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। उसमें कसूरवार ठहराया गया है पंजाब हुकूमत को। साथ में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो चाइना गए हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी वो शायद वो राय फरार इख्तियार करें। अब ये सारी चीज़ें हैं। ताहिरुल कादरी साहब भी बज़िद हैं कि जी अब तो मामला तो अब बहुत आगे निकल गया है, अब तो ना इस्तीफ़े की बात होगी ना असेंबली की बात होगी। उन्होंने एक जगह इंटरव्यू दिया है और वो कहा है कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं ही शुड बी हैंग्ड। तो ये सारी सूरत हाल है, आपका क्या इस पे? लेकिन साहब आखिरी जो आपका हिस्सा है ऑब्जर्वेशन का उसमें मैं बता दूं कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है इस हुकूमत को जी, जो बुध वाले दिन शाम को 6 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा। सही। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दो, हुकूमत बर्खास्त, असम्बली बर्खास्त। अगर ये नहीं करोगे बुध के दिन शाम 6 बजे तक तो दमादम मस कलंदर होगा जी। ये एक थ्रेट और अल्टीमेटम आप इसको समझ लें। और जहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कल पीर वाले दिन डायरेक्शन दी थी कि जी अटॉर्नी जनरल और उनके जो वकला हैं इमरान खान साहब के और ताहिरुल कादरी साहब के कि वो मिलके सड़क जो शारा दस्तूर की है जिससे आना जाना है सब लोगों का बिलशमूल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात का, वो हिस्सा खाली किया जाए उसके ऊपर। तो वो ये कहते हैं हमने सड़क का एक हिस्सा तो खाली कर दिया था उसके ऊपर। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों ने खाली किया है, लेकिन तहरीक वो कहते हैं हम उस पर नहीं हैं। जी हाँ। शारा दस्तूर पे हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये तहरीक इंसाफ वालों का अपना। और वो ये भी कह रहे हैं कि 5 साल से तो ये सड़क वैसे ही बंद पड़ी हुई थी। तो जी 5 साल से भी ज्यादा जी। अभी तो आप वही है ना 13 अगस्त की रात को परेड जी परेड तो थी, वो सिक्योरिटी के मसले है, फलाना है। सही। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे मुल्क इस वक्त शदीद सूरत हाल जो सियासी बहरान है उसके लिए आप देखें टीवी चैनल पे वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से फ़ोन पे बात की, कोई कहते हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर साहब से बात की, फलाना की। भाई अगर कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है तो 6 मुतालबात में से 5 तो उनके मान लिए हैं इमरान खान साहब के। जी। अब जो हमारे मुल्क के कौमी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह या सरकर्दा लीडर, वो भी आते, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो वही है जब से ये पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के लीडर हजरात में अपने कारकुन औरतें बच्चे बूढ़ों के साथ बैठे हुए हैं शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद पे। जी। तो जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमारे आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि कोई खून खराबा ना हो, आईनी तरीके से अगर कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है तो कुछ तुम पीछे हटो, कुछ तुम पीछे हटो, गिव एंड टेक तो होना। फेस सेविंग किस तरह होगी अगर ये नहीं मिलता और कोई बंदे चले जाते हैं याराए दस्तूर से और नहीं मुतालबात पूरे होते तो सियासी तौर पे तो इमरान खान साहब भी ख़त्म हो जाएंगे और ताहिरुल कादरी साहब भी। जी। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब कुछ कंसेशन करते, कंसेशन से बढ़ा दे जी 30 दिन के लिए इस्तीफा दे दें ताकि जो इलेक्शन में धांधली हुई है वो कर लें। जहाँ तक 17 जून का ताल्लुक है जो लाहौर में साने हुआ जी, 14 उसमें लोग मरे जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं और 85 लोगों को गोलियां लगी थी।
وہ یہ کہتے ہیں سرکار نے تو اپنے طور پہ یعنی پنجاب کی حکومت نے اپنے طور پہ پولیس نے کوئی ایف آئی آر درج کی ہے. یہ جو ایف آئی آر کی علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ لوائقین کی ہے. اچھا. جو 14 لوگ مارے گئے ہیں اور 85 جو زخمی ہیں یہ ان کے لوائقین کی ایف آئی آر ہے کہ وہ جو جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. یہ ہے جھگڑا کہ آج 26 اگست ہے, وہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی. جو ٹی وی چینل پہ آیا جی کے بعد میں جو سیشن کورٹ لاہور نے آرڈر کیا تھا کہ جی ان کی ایف آئی آر درج کریں, اس میں 21 کے خلاف حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل فائل کی ہوئی ہے کہ جی اس کی غلط ہے, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, اس طرح چاہیے. وہ ابھی تک اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے جی آج, لیکن اس کا ابھی تک ریزرو ہوا ہے آرڈر. وہ آئے تو دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کیا آتا ہے اس موضوع پر. اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپروچ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو انہوں نے ایک پلی یہ دی تھی کہ اس ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا آپ اگریوڈ نہیں ہیں, آپ اس میں پارٹی نہیں ہے تو آپ بیچ میں نہ آئیں, اور آپ کا اس میں نہیں ہے. جو پارٹی ہے, جو اگریوڈ ہے, جو متاثرہ ہے, وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. لیکن ایک جو ابھی تجزیے چل رہے ہیں مختلف میڈیا چینلز پہ, اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی اگر ایف آئی آر جو ہے وہ اگر درج کی جاتی ہے تو کیا اس سے کیا ہوگا کہ گرفتاری کا حکم آ جائے گا, ان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی, یا ایک بہت زیادہ ایک سینسیشن پھیلائی جا رہی ہے. آپ کا کیا سینسیشن ہے جی؟ دیکھیں, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ ہے مطلب پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر. جی, جو آپ سمجھتے ہیں جو بھی لوائقین ہے یا اگریوڈ پارٹی ہے, کوئی واقعہ ہو, چوری ہو, ڈاکہ پڑے, قتل ہو, یا اس قسم کی یہ پولیس کی فائرنگ جو ہوئی ہے جی 17 جون کو, جو لوائقین ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ظلم, وہ اس میں نامینیٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے شک ہے یا انہوں نے یہ کیا ہے, ہم ان کو ملزم ٹھہراتے ہیں. پولیس اس میں تفتیش کرتی ہے جی, پھر ایویڈنس کے ساتھ ہی تو عدالت میں چلان پیش کیا جائے گا نا. اگر 302 307 ہوگا اقدام قتل اور قتل والا, تو وہ تو ایویڈنس کے ساتھ ہوگا نا. وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ جی گرفتاری کا آرڈر کریں یا نہ کریں. پہلی سٹیج پہ تو پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے جو یہ بولتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا, تو پہلے تو تفتیش کی سٹیج تو ابھی آئی نہیں. جب تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوگی تو تفتیش کی سٹیج تو آتی ہی نہیں. صحیح, اور یہی ان کی ڈیمانڈ ہے دونوں پارٹیز کی کہ اس پر کیس داخل ہو, تفتیش ہو. لوائقین کا یہ علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جو مارے گئے ہیں 14 لوگ, جس میں 2 خواتین شامل ہیں اور 85 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں. رائٹ. اچھا, اس میں فاروق صاحب ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک ریپیٹیشن ہو رہی ہے کچھ باتوں کی. کل سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں, بیانات بھی آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں, ڈیڈ لائن بھی آ رہی ہیں. ایک تو طاہر القادری صاحب کی ڈیڈ لائن تو الگ ہم بات کریں گے. شیخ رشید صاحب تو خیر ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں, کبھی ان کی ڈیڈ لائن ہے سر, سوری فار انٹرپشن, قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. جی ہاں, ان کی وہ ہے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آف اکتوبر. رائٹ, تو بقرعید ایک اوپن انہوں نے وہ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے وہ الطاف حسن صاحب کا ایک لیٹ نائٹ کل انہوں نے کچھ میڈیا چینل سے بات کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خون خرابہ ہوتے نظر آ رہا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے اس وقت کے حساب سے 72 گھنٹے, لیکن اب رابطہ کمیٹی بھی کہہ رہی ہے, بابر غوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے. یہ 48 گھنٹے پچھلے 14 دن سے اور یہ ختم نہیں ہو رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے ختم ہوں گے؟ سر, یہ وائس کاسٹ میں نے بھی سنی ہے الطاف حسین صاحب کی, جس ٹی وی چینل پہ رات کو سنا ہے, دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے ان کے. یہی جیسا آپ نے فرمایا, یہی انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں جی, کہ کوئی غیر آئینی اقدام بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے, سپریم کورٹ کے پاس پہلے ہی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے, جو ایک تو ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہے. اچھا, اور اس کی ہیئرنگ کل ہوئی تھی, اور اب بدھ والے دن کل دوبارہ ہوگی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے قومی رہنما ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ اس وقت جو ہے جو ڈائریکٹ پارٹیز ہیں, یعنی مسلم لیگ نون, پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف, کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے رویے میں, گفتگو میں لچک پیدا کریں, کنسیشن دیں تاکہ کچھ مسئلے کا حل نکلے. صحیح.
اور وہ آپ کے لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہیں خورشید شاہ صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ تو نہیں بات ہوتی. جی ہاں وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے. صحیح. اب پرووکیشن اشتعال تو انہوں نے بھی کیا نا جی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو صاحبزادے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو کل ریلی لاہور میں نکالے. حمزہ کوئی شہباز مائی کا لال نہیں جو کہہ سکے بالکل. نواز شریف صاحب سے کہ استعفیٰ دے دو. بالکل تو کنفرنٹیشن یا بحران کی تو کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب تو لائیو سب چیز دکھائی جاتی ہے ٹیلی ویژن چینل پہ. لیکن یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب جلسہ کر کے ان کا جواب دے دیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کروایا ہے اپنے صاحبزادے سے حمزہ شہباز صاحب سے. ایک سینس شاید ان کے اندر پارٹی کے اندر بھی تھا کہ جی دیکھیں ہم تو کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور یہ جو تبصرے چل رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں اس میں ہمیں بھی تو اپنا دکھانا پڑے گا کچھ نہ کچھ تاکہ ایک اعتماد بحال ہو. تو یہ اور شہروں میں بھی ریلیاں کل نکالی ہیں، خالی لاہور میں نہیں. راولپنڈی میں بھی نکالی، میاں والی میں بھی، میاں والی میں نکلی ہیں، فیصل آباد میں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے نکالی ہیں. لیکن ابھی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے آج، اس میں جو اب تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اب اس کو حل کر لیں جلدی، اور ضرب عضب آپریشن پہ بھی ضرور بات ہوئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک وے آؤٹ نکالنے کے لیے بات ہوئی ہے. اب اس کو ہم کس طرح دیکھیں، کیونکہ یہ ملاقات تو مطلب پہلے بھی 3 بار ہوئی ہے، تو کیا اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے جو جس طرح عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب اپنی اسپیچز ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں اور ڈیڈ لائنس دے رہے ہیں، تو کیا آرمی چیف صاحب اور ان کی ملاقاتیں بھی ایسی ہو رہی ہیں کہ وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کوئی نئی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے؟ دیکھیں سر، جو ہمارے افواج پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جو ہے جب ایسے قومی بحران پیدا ہوتا ہے تو ابھی تک تو اپوزیشن کے لیڈروں نے تو کوئی ایسی گفتگو نہیں کی کہ کوئی آرمی کا اس میں کوئی رول ہونا چاہیے. یعنی عمران خان اور علامہ طاہر القادری صاحب نے اب مشاورت کرتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب سے. تو اس وقت جو ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ جو ملک میں سیاسی بحران ہے وہی اس میں زیر بحث آیا ہوگا. اور جو ہمارے ملک کو اس وقت چیلنجز ہیں جی، ایک تو ہمارے سرحدوں کے اوپر چیلنجز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر بھارت جھوٹے الزام لگا رہا ہے. پچھلے 20 دن سے ہمارے لائن آف کنٹرول اور سیالکوٹ کی جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے جی. اور سویلین بھی سیالکوٹ میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی مارے گئے ہیں. بالکل. اور اقوام متحدہ کا ایک وفد بھی وہاں گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو آبزرو کیا انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ بھی کیے ہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں پھر جو ہماری 2500 کلومیٹر کی سرحد لگتی ہے جی افغانستان کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہم بھگت رہے ہیں 9/11 کے بعد، جو امریکہ نے وہاں پر فوجیں بھجوائیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پاس کروا کے، تو امریکہ تو ہار گیا وہاں جنگ. اب وہ تو وہاں سے نکل رہا ہے تو ہمارے لیے تو مشکلات اور بڑھ رہی ہیں نا. اب تو اگست کا آخر ہے جی. یہ تو اوباما نے کہا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میری لڑاکا فوج ہے وہ افغانستان سے میں نکال لوں گا. ویسے ریزرو فورس رکھے 8000 10,000، لیکن لڑاکا فوج چلی جائے گی. باقی بہت سے ملکوں نے اپنی فورسز وڈرا کر لی ہیں کہ یہ میتوں کے ڈبے آتے ہیں. افغانستان میں غیر ملکی فوج لڑ رہی ہے، طالبان مار رہے ہیں، تو یہ کون سی جنگ لڑ رہی ہے؟ یورپین یونین کے ممالک کے عوام کہتے ہیں یہ کیسی جنگ ہے کہ زندہ ہم فوجی یہاں سے بھیجتے ہیں افغانستان اور وہاں سے کافنز بکسے آتے ہیں بیچاروں کے. تو یہ کیسی لڑائی ہے؟ اور 2014 ہو گیا، ہوا کچھ بھی نہیں. جی ہاں. پھر ہمارے ملک کو اقتصادی چیلنجز ہے جی. دیکھیے جو سیاسی بحران ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مالیاتی بحران بھی ہے پاکستان کے لیے اس وقت. یہ سب معلوم ہے. آپ کسی سے بھی جو ہے نا منی چینجر کو فون کر کے پوچھ لیں کہ 103 روپے سے اوپر کا ہے ڈالر اس وقت. یہ ہمارے جو ہے حکومت نے کیا تھا نا اس سال جنوری فروری میں کہ 99 روپے کا ہوگا ڈالر. بالکل صحیح ہے. یہ سیاسی بحران کی وجہ سے 103 روپے سے اوپر ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ. جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے کہ کراچی کی سٹاک ایکسچینج تو کہتے ہیں نا پاکستان کے سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے. یہاں پر دیکھیے کہ کتنے ارب ڈالر کا ارب روپے کا نقصان اب تک ہو چکا ہے. جو ہماری مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں جو سمندر پار دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جو ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں.
इमरान खान ने उनसे कहा कि बैंकों के थ्रू मत भेजें, हुंडी हवाला के थ्रू भेजें। जी हाँ, उस पे फिर उन्होंने बहुत बड़ी अरब डॉलर एक साल की होती है जो गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी गैर मुल्क से हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं। अच्छा, हमारे साथ अभी लाइन पे हैं जमात इस्लामी के रहनुमा बहुत सीनियर लियाकत बलोच साहब, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल है जी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी, हम आपको वेलकम कहते हैं सिचुएशन सेंटर स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ फारूक मोइन साहब भी मौजूद हैं। ये बताइएगा लियाकत बलोच साहब, अभी आज के स्टेटस के हिसाब से कल तक तो हमने आपका वाज़ेह मौक़िफ़ देखा और सुना भी, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं या अभी खिताब भी बाकी है दोनों रहनुमाओं का, वो कह रहे हैं कोई अहम फैसला होगा, डेडलाइन भी है, आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है? और अब तो मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट थी उसकी कुछ चीज़ें मंजर पे भी आ गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें ना जी कि बुनियादी मसाइल तो जो इस एहतजाज और धरने के हैं जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान अवामी तहरीक के और तहरीक इंसाफ के, वो यही है कि जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ उसका पर्चा दर्ज होना चाहिए और उसकी तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि एक सूबाई हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी जिम्मेदारी है, उसकी फोर्सेस वहाँ जाके कोई एक्शन लेते हैं जी हाँ, तो हुकूमत ही उसके जिम्मेदार है या एक्शन लेने वाले अदारे उसके जिम्मेदार हैं कि वो जवाब तो बताएं कि 14 लोगों का कत्ल हो गया है, 90-92 लोगों को बराह रास्त गोलियां लगी हैं। जी हाँ, तो ये तो मुकदमे के अंदराज से और तहकीक और तफ्तीश से ही बात पता चलेगी। जी हाँ, महज वक्त गुजारी के साथ ये समझना कि भी खून दब जाएगा और खून मिटा दिया जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। इसलिए इस एहतजाज का जो इख्तिताम है वो इसी सूरत में मुमकिन है कि भी सानिया मॉडल टाउन के मुकदमात का इंदराज हो और उसकी तहकीक और तफ्तीश हो। जी इस तरह इमरान खान साहब का जो एहतजाज है उस हवाले से जितने भी मुतालबात हैं इसमें बहुत एक लंबी डिस्कशन हुई हैं, राब्ते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, जी हाँ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में, इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, 2013 इंतखाबात के जायजे और तहकीक के हवाले से, फिर जो धांधली करने वाले हैं उनको सजा देने के हवाले से, ये वो तमाम अमूर हैं कि जो डिस्कशन के बाद चीज़ें तय पा चुकी हैं। जी जी, अब इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं। जी हाँ, अब बिल आखिर वो कह रहे हैं कि 1 माह के लिए वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत ये बात को मान ले तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर एक नुक्ते पर ही जिद करके मामलात को तोड़ दिया जाता है तो ये किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। इस सारे एहतजाज का फ़ायदा तो यही होना चाहिए कि मुल्क व मिल्लत को एक ऐसा इस्लाही निज़ाम मिल जाए कि जिसमें इंतखाबात धांधलियों से पाक हो जाएं और मुदाखलत से पाक हो जाएं। जी, अब ये जो मरला है बिल्कुल आखिर पर आन पहुंचा है अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले सामने आ चुके हैं। पूरी कौम का भी एक ज़हन है कि भी जब इतना तवील एहतजाज है, रोज़ाना कायदीन खिताब करते हैं, रोज़ाना कारकुनान को पुरजोश रखने के लिए कोई ना कोई नई बात, नया ऐलान करना पड़ता है, जी, उससे वो उलझते भी हैं, लोग भी कंफ्यूज होते हैं। हालांकि वो एक दिन की बात होती है, अगले दिन कुछ नई बात करनी होती है। सही, इसलिए हम तो समझते हैं कि अब इस एहतजाज को एक बाइज्जत दरमियानी रास्ते के जरिए निकलना चाहिए। अच्छा, अब जैसे एक सवाल है लियाकत बलोच साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त आर्मी चीफ जो हैं वो आज भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उसमें अभी क्या समझते हैं कि अगर अपने ऊपर होते, डिपेंडेंट होते तो ये शायद मामला हो जाता, लेकिन आप समझते नहीं है कि अभी भी कोई ऐसी फोर्स है जो कि जो मामलात को वहीं पे अटका के उन्होंने रखा हुआ है और कहीं पे डेडलॉक जो अभी तक वो हल नहीं हो रहा? नहीं, मसला ये है जी कि ऐलानात तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से आ रहे हैं और जो मुलाकातें और गुफ्तगू हुई हैं उसमें तो हमने देखा है कि भी एक माकूल रवैये मौजूद हैं जी हाँ, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त हुई है।
صحیح. اب ایک آخری نقطہ ہے، اس کے بارے میں ہی ایک شد و مت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. رات بھی جو ہماری ملاقات سرکاری کمیٹیز کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو یہ تو یقین تھا کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ہیں کہ ان کی چیزیں کافی حد تک طے پا گئی ہیں اور وہ آئندہ گھنٹوں میں دنوں میں معاملات کو ٹھیک کر لیں گے. اچھا. عمران خان صاحب کے جو مطالبہ ہے استعفے کا، اس میں حکومت کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے. اچھا صحیح. اچھا ایک اور یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو افضل خان صاحب ہیں سابقہ جو ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن کے، ان کی جو انٹری ہوئی ہے اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کچھ تجزیہ جو کرنے والے لوگ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کے خیال میں یہ بہت اچھا اور ایک ٹائمنگ کے ساتھ آئے ہیں سامنے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے افضل خان صاحب کی جو ہے نا جی، میں تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھتا، اور کوئی حالانکہ یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. جی. جب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جی عدلیہ اور انتظامیہ الگ ہے اور عدلیہ انتخابات میں کوئی رول نہیں ادا کرے گی، جی، تو اس وقت تحریک انصاف بھی اور ہم سب نے بھی بہت سخت مطالبہ کیا کہ نہیں، عدلیہ کی نگرانی میں یہ سارے انتخابات ہونے چاہیے. صحیح. اسی شرط پر ہوا کہ بھی آر اوز اور ڈی آر اوز کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، وہ آزادانہ کام کریں گے. جی. ماضی قریب کی چیزوں کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے مطالبات کو بھول جاتے ہیں، صحیح. اور وقتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں بس اسی کو ابھارنے کے ذوق شوق میں لوگوں کے سامنے عجیب و غریب تجزیے آتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کی میرے نزدیک تو بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا صحیح. بہت شکریہ آپ کا لیاقت بلوچ صاحب، سچویشن سینٹر میں آپ نے ہم سے بات کی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. بہت شکریہ. جی، آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کی بات سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے جی، مطلب جو ان کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 30 دن کے لیے استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان کو کل رات جو میٹنگ ہوئی جو لیاقت بلوچ صاحب نے بتایا. جی، میں جیسے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جی جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے اس وقت، جی، جو ہماری معیشت کو نقصانات ہیں، یہ مالی سال کا دوسرا مہینہ ہے جی. ہمارے ملک میں 1 جولائی سے مالی سال شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان کا کیا ہوگا، ہمارے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا کیا ہوگا. آپ نے ابتدائی کلمات میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ سطحی وفد چائنا گیا ہے. جی، میں نے یہ بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ جی چین کے صدر اگلے مہینے پاکستان کے سرکاری دورے کے اوپر آ رہے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جی کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان جو جوائنٹ کمیشن ہے اس میں جو منصوبے ہیں وہ ہے 32 ارب ڈالر کے جی. اچھا. اور جس میں یہ اکنامک کوریڈور راہداری جو ہے جی، اقتصادی راہداری سنکیانگ سے لے کے گوادر تک ہوگی. تو جو ملک میں سیاسی بحران ہے اس وقت، دیکھیے کوئی اور ہمارے ایک پڑوسی ملک کے بھی سربراہ آنے والے تھے، وہ بھی نہیں آ سکے اسلام آباد. تو مفلوج تو مکمل طور پہ نہیں لیکن کافی حد تک مفلوج ہوئی بھی ہے حکومت اور نظام حکومت کے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب کس طرف ہمارے جو ہے جو چیمبر آف کامرس میں وہ والے لوگ بھی شور مچاتے کہ جی ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کی ڈائریکشن کیا ہے. جو دھرنے جو ہے دیے ہوئے ان کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں چلے جائیں گے، یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے 48 گھنٹے میں. اوپر سے جو ہے جو آج آپ نے صحیح فرمایا، سیاسی لیڈر ہی کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے بہت اہم ہے، 48 گھنٹے بہت اہم ہے. طاہر القادری صاحب کا تو کل الٹیمیٹم ہے. اچھا، ہمارے ڈی مورلائز کیوں کرتے ہیں قوم کو؟ فاروق صاحب، ہمارے لیے جو ہے ابھی بریک لینا بڑا اہم ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ناظرین بریک وٹو میں واپس لوں گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ونجن کو پیروں اسانی گال ہلی رہی فاروق معین صاحب. جی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے لیاقت بلوچ صاحب سے بھی پوچھا افضل خان صاحب جو ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس یا اہمیت تھی
اس سارے معاملے میں. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم تو اتنی اہمیت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتے. لیکن دیکھیں ابھی دونوں جو یہ جو لیڈرز ہیں طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب, اب ان کی اگر آپ تقریریں سنیں پرسوں رات سے لے کے خاص طور پہ, اب وہ بات ہی اس پہ کر رہے ہیں. ان کا جو ابھی سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی افضل خان صاحب نے یہ کہہ دیا اب تو بس کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے, نہ انکوائری کرائیں گے نہ کمیشن پہ بٹھائیں گے, اب تو بس فیصلہ کر لیں. تو کیا یہ ممکن ہے اس طرح کہ یہ اس طرح ایک منظر پہ کوئی صاحب آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی اور سب نے کہا کہ نہیں جی اب ان کی بات جو ہے حرف آخر ہے؟ اسی انٹرویو میں انہیں افضل خان صاحب جن کا پہلے صحافی بھی رہے نا, جو ان کا جو بیان ہے کہ وہی جو اتنے سنگین آپ الزامات لگا رہے ہیں, پاکستان کے عام انتخابات, قومی اسمبلی, 4 صوبائی اسمبلیوں میں اتنی دھاندلی ہوئی, تو کچھ آپ 21 گریڈ کے افسر تھے, آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے, مطلب اتنے اہم پوسٹ پہ تھے آپ, تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ تو کہہ رہے نہیں ہیں, ٹی وی چینل پہ آ کے یا اخبار میں انٹرویو دے کے تو نہیں بات بنتی, نہ قانون کے طریقے سے نہ اخلاقیات سے, کسی طریقے سے بھی, کہ جب تک آپ کے پاس کچھ ثبوت نہ ہو اس بات کے. اچھا, حکومت نے, وفاقی حکومت نے ایک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو پارلیمانی پارٹی ہیں ان کے نمائندوں پہ مشتمل کر کے, اس کی 3 میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں. جی, الیکشن کمیشن کا بھی کل ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے. اچھا, وہ بھی اس چیز کی طرف دیکھیں گے کہ جو ان کے پاس شکایت آئی ہیں, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو, کوئی چھوٹی سی عدالت ہو, بڑی عدالت ہو, الیکشن کمیشن ہو, کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا. جو آئین کے تحت, قانون کے تحت ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرنی ہونی چاہیے نا. صحیح. تو جو ہمارے یہ افضل خان صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ان کے پاس بھی تو ہوم ورک تو ہونا چاہیے نا, کہ آپ ایسی اچھی پوزیشن پہ, اہم پوسٹ پہ رہے ہیں, تو کچھ تو ثبوت دیجئے نا, کہ آگے تفتیش یا آگے انکوائری یا کمیشن کوئی بیٹھے اگر, تو کس طرح انکوائری آگے بڑھائے. ثبوت جب تک نہیں ہوں گے تو وہ کس طریقے سے بات کہتے ہیں. اور یہی بات کل پریس کانفرنس میں سابق جسٹس ریاض کیانی صاحب جو الیکشن کمیشن کے ہی ممبر ہیں پنجاب کے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی اگر کوئی بات ہے تو وہ سامنے لائیں. پھر انہوں نے خیر وہ بتایا کہ ان کی پرسنل کیا تھے, کہ وہ کیا چاہتے تھے, عہدے چاہتے تھے, ایکسٹینشن چاہتے تھے اور ایک گریڈ اوپر آنا چاہتے تھے, تو شاید وہ نہیں ملا اس کے. لیکن یہ ایک بلیم گیم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے شروع ہو گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ سیاستدانوں کا پہلے, لیکن اس بار ماضی کی طرح یہ نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ یونیفائڈ ہیں, سوائے ظاہر ہے عمران خان صاحب کا اپنا ایک وہ گریفٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یا پاکستان عوامی تحریک جو ہے پارلیمنٹری فارم میں تو نہیں ہے, باہر بالکل ان کی بہت طاقت ہے, ان کے بڑے چاہنے والے ہیں طاہر القادری صاحب کے. اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں ایک جھلک جو ہے, اگر ہم ابھی تازہ صورتحال پہ بات کریں تو ہمیں نظر آئی الطاف حسین صاحب کے بیانات میں, وہ تھوڑے سے ٹلٹ نظر آ رہے ہیں. کل رات کو خاص طور پہ انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ وہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 4 آپ نکات نکال دیں طاہر القادری صاحب کے, 6 پہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن انہوں نے حوالہ نہیں دیا وہ. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کل اپنی CEC میں ان چیزوں کی نشاندہی کی کہ بالکل جی کمیشن جوڑا جائے, انکوائری ہونی چاہیے, FIR داخل ہونی چاہیے, لیکن مائنس جو ہے وہ پرائم منسٹر لاہور کے سانے کی FIR درج ہونی چاہیے. یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو اجلاس ہوا اس میں, وہ تو پیپلز پارٹی کی اگر پچھلے 1 سال سوا سال کے آپ بیان دیکھیں عام انتخابات کے بعد کے, کہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی. ان کی جو ہے جو بھی لیڈر حضرات ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو ہے مینڈیٹ چھینا گیا ہے, خصوصی طور پہ صوبہ پنجاب میں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں, یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے ملک میں جو بدقسمتی ہے جی, کہ جو الیکشن ٹرائبونل کے چیئرمین بنائے نا الیکشن کمیشن نے, وہ ریٹائرڈ جج ہیں. جو ہمارے سابق چیف الیکشن کمشنر تھے جنہوں نے استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے, فخرالدین ابراہیم صاحب, انہوں نے یہ حکومت کو کہا تھا کہ آپ ہمیں سرونگ جج دیجئے ہائی کورٹ کے, جو الیکشن ٹرائبونل کی سربراہی کریں,
تاکہ صاف شفاف انتخابات کے نتیجے میں اگر کسی امیدوار کو جو ہار گیا ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا، اس کو جو ہے جو بھی اس کی شکایات ہیں وہ ٹرائبونل کے ذریعے دور کر دی جائے۔ آئین کے تحت 120 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے الیکشن پٹیشن کا، صحیح، اب 240 سے بھی زیادہ دن ہو گئے، 360 دن ہو گئے جی۔ صحیح، تو یہ والی چیز جو ہے کہ جو آئین میں یا الیکشن کمیشن کو جو اختیارات ہیں اس میں جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کی جو پارلیمانی پارٹی ہیں، وہ یہ ایک دفعہ جو جس کی شکایت ہے وہ اس میں الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جو ہے اس میں ایک دفعہ حل کر لے۔ دیکھیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں چلے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے کوئی ایسی ذرا برابر بھی چیز نہ ہو۔ یہ ہمارے تو حقیقت ہے نا جی، یہ تو ایک ریپیٹ پہ کرو گے، بھارت میں سبھی کو ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے جی، بالکل صحیح، جو جس کا ہارتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور ہارتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا ایسا، صحیح، وہ کہتے ہیں ایک صوبے میں ایک دن کرائے انتخابات، پھر جیسے بھارت میں تو 1.3 ارب آبادی ہے لوگوں کی بھارت میں، تو پاکستان میں وہ کہتے ہیں سر کو کچھ اس طرح کر لیں، ایک صوبے میں ایک دن دوسرے صوبے میں ایک دن، تاکہ سٹاف ہو سارا سب کچھ ہو۔ اور دو ہارنے والی جماعتیں وہ کہتی ہیں فوجی پولنگ سٹیشن کے اندر ہونا چاہیے تاکہ دھاندلی نہ ہو، دھاندلی نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ ہے کہ جو قومی قیادت ہے، قومی لیڈر ہے، وہ کیوں نہیں اس کو بیٹھ کے کر لیتے؟ ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے، دنیا کو ہم کیا دکھائیں کہ ہم آبادی کے لحاظ سے چھٹے ملک ہیں، اسلامی دنیا میں سپر پاور تو نہیں ہے، ہم ایٹمی پاور تو ہے نا جی۔ تو اور ہمارے مئی پچھلے سال میں 2013 میں انتخابات ہوئے ہیں، اور اب جو ہے یہ 14 اگست سے جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں دھرنا لاہور سے شروع ہوا ہے جی، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب وہاں پر بیٹھے کہ جی ہم ان کی قیادت پہ اعتماد ہے عمران خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی، یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس سارے موضوع سے ہٹ کر دو خاموشیاں بڑی جو ہے عجیب اور مشکوک قسم کی ہیں۔ ایک تو کاف لیگ کے مشاہد حسین سید صاحب جو کافی عرصے سے منظر پہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ کچھ افواہیں گردش تو کر رہی ہیں کہ ناراض بیٹھے ہیں، بہت زیادہ مایوس بھی ہیں، اور یہ جو احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے ان کے رابطے بھی چل رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کو کوئی اطلاعات ہیں کہ کیا صورتحال؟ اب سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ تو طاہر القادری صاحب تو مذہبی اسکالر ہے نا، ان کا سیاسی طور پہ تو اتنا اسٹیک ہائی نہیں ہے، کیونکہ وہ مئی 2013 کے الیکشن تو نہیں انہوں نے لڑے تھے جی۔ جو زیادہ سیاسی کیریئر جو ہے نا جو داؤ پہ لگایا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے کہ اگر اس میں وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ لیے بغیر یہ دھرنا ختم ہوتا ہے تو عمران خان صاحب سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح صحیح۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ پوزیشن پہ دونوں اڑے ہوئے ہیں کہ جی تھوڑی سی لچک دکھائی ہے کہ آپ 30 دن کے لیے نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں جی، یہ تو ہو گیا ان کا۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو کم سے کم میں نے اپنی صحافتی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے ان کو میں نے پنپتے ہوئے تو دیکھا نہیں جی، سیاسی طور پہ صحیح ہے، سیاسی طور کے اوپر جنہوں نے یہ چھوڑ کے گئے ہیں، تلوار ان کا انتخابی نشان ہے جی پیپل پارٹی کا، میں نے ان کو سیاسی طور پہ ابھرتے ہوئے تو میں نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا نہیں ہے۔ تو اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو مطلب لیکن ہر ایک کو ایک کسی کو تکلیف پہنچے ذاتی طور پہ دکھ تکلیف میں ہو تو اس کی تو کم سے کم بالکل کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹا اغوا ہوا ہوا ہے اور اس پہ کتنے مہینے گزر گئے کہ وہ وزیرستان میں ہے ان کا جوان بیٹا، یہ ان کو کوئی رسپانس بھی نہیں مل رہا نہ پارٹی کی طرف سے اور نہ حکومت کی طرف سے۔ اور ساتھ میں ابھی حالیہ جو دورہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا جو پنجاب میں ان کی ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب سے، اس میں حالانکہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے سینئر عہدے پہ ہیں اس وقت بھی وہ پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو ان کو نہیں بلایا گیا، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ان کے ساتھ تھے،
ان کے ساتھ رحمان ملک صاحب تھے, خورشید شاہ صاحب تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت میں, لیکن باقی دیگر ملاقاتیں بھی جو ہوئیں اس میں بھی کہیں پہ بھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب تو تھے جی, لیکن ایک سگنیفیکنس تو کیونکہ وہ رہے ہیں 4 سال سیکرٹری جنرل تو راجہ پرویز اشرف ہے جی, پیپلز پارٹی جو رجسٹریشن جی ہاں. ہوئی ہے نا الیکشن کمیشن میں, جی ہاں, اس کے تحت راجہ پرویز اشرف از دی سیکرٹری جنرل پی 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 اور وائس اینڈ مخدوم امین فہیم از دی چیئرمین آف دی پارٹی. جی بالکل. تو اس میں لیکن یہ وائس چیئرمین ہے, وہ آپ نے صحیح فرمایا. لیکن دیکھیے جو آصف علی زرداری صاحب لاہور گئے تھے, وہ ایک سابق صدر ہے, چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, ایک اپنا جو ہے سیاسی طور کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بلایا, تو وہ وہاں پر چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب سے بھی ملے, جن کا ان کا جو ہے نا پروپوزل جو انہوں نے دیا ہے قومی حکومت والا, وہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کرائسس سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو. قومی حکومت جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب سے بھی آصف زرداری صاحب ملے تھے. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سسٹم لپیٹا جاتا ہے تو جہاں مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا, وہاں پیپلز پارٹی کو بھی بہت نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں جی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو وہ سیاسی طور کے اوپر اگر ادھر سسٹم لپیٹا گیا تو گلگت بلتستان میں جو ہے دوسرے آ جائیں گے عدم اعتماد کی بالکل تحریک لے کے یا قرارداد لے کے, اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ ایسی نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں. تو جمہوریت بحال رہے, آخر انجام کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے ٹی وی چینل والے بولتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں, 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, لیکن کل کا میں سمجھتا ہوں کہ 2 ٹوک الفاظ میں علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ اب اس سے نہیں دیکھا جاتا, اتنی گرمی میں یہ خواتین بچے اور بوڑھے لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شارع دستور کے اوپر, اب میں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کل شام 6 بجے کے بعد جو ہے نا صورتحال جو کم سے کم میں ان کے الفاظ سے سمجھا ہوں کہ دم مسکر اندر ہوگا کہ جو کچھ کرنا ہے اب ریڈ زون کیا, وزیر اعظم ہاؤس جاؤ, کدھر جاؤ, بس جناب رکھاؤ. میرے خیال میں ان کا یہ ہے کہ کل 6 بجے کے بعد الٹیمیٹم اگر مطالبہ جو پورے نہیں ہونے ہیں, وزیر اعظم نے کوئی استعفیٰ نہیں دینا. تو یہ جو انہوں نے ان رائٹنگ جو جمع کروایا ہے سپریم کورٹ میں کہ ایسا نہیں کریں گے, تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ پھر انٹروین کرے گی اور کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جس پہ ان کو مجبور ہونا پڑے گا, پابند ہونا پڑے گا؟ دیکھیے 2009 میں بھی تھا اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے بھی دیا تھا کہ جو ہے کوئی طالبان اگر یہ کوشش کرے گا کہ ملک میں غیر آئینی اقدام, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جی مارشل لا لگائے, تو وہ تشریح اس کی ہے سپریم کورٹ کے 14 ممبر بینچ کا ہے فیصلہ جو ریٹریٹ کیا ہے ابھی سپریم کورٹ نے 8 دن پہلے. اور وہ پٹیشن جو ابھی بھی ہے ایک آئین سے بالاتر کوئی اقدام ہو, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے, ایک ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے, وہ پینڈنگ ہے. کل اس کی ہیئرنگ دوبارہ رکھی ہے, پیر والے دن ہوئی تھی, بدھ والے دن رکھی ہے. میں نے کہا کہ گمبھیر صورتحال اتنی ہے سیاسی بحران کہ یہ کوئی اسپیکولیٹ ہی کرتے رہنا کہ جی فوج آ جائے گی, یہ غیر آئینی اقدام ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. دھرنا جاری ہے اور 26 اگست ہے, شام ہونے والی ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی. وہ تو اپنے روزانہ تقریریں کرتے ہیں اور اپنے جو ہے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ تقریریں سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی اور ان کے پارٹی کے دوسرے لیڈروں کی, اور ادھر علامہ طاہر القادری اور دوسرے لوگوں کی. صحیح. اچھا, ایک اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن میں جائیں, ایک چیز جو ہم تھوڑا سا توجہ نہیں ہے ہماری کسی کی بھی, وہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک سوالات اٹھے ہیں کل کچھ مطلب جو ہمارے تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی, کہ یہ جو سارا 14 دن کا جو ایک معاملہ رہا ہے, ٹھیک ہے طاہر القادری صاحب کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے,
لیکن جو عمران خان صاحب کا جو سسٹم ہے جس کے اندر سارے ارینجمنٹس جو ان کے ہیں جس میں ٹرانسپورٹ ہے رہائش کے بندوبست ہے کیونکہ ان کے لوگ چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو وہ جو ایک پیسہ جو ہے اتنا سارا میرے خیال سے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لیکن جی جہاں تک علامہ طاہر القادری صاحب کا ہے تو ان کے تو کمیٹڈ لوگ ہیں اور یہ سب لوگ روزانہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں جس میں برقع پہنی ہوئی اسکارف پہنی ہوئی خواتین بھی ہیں. جی تو اب یہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے جو ابتدائی تخمینہ لوگوں نے لگایا ہے کہ اسلام آباد کی آبادی 10 سے 12 لاکھ ہے جی. جی چونکہ یہ اس وقت کی کیونکہ بہت پھیل گیا ہے وہ صحیح. جو کرب و جہار کے علاقے ہیں بارہکوہ سے مری تک وہ بھی اسلام آباد شاہراہ دستور سے زیادہ دور نہیں ہے جی. اور دوسری طرف دیکھیں تو ٹیکسلا ہے اور اس طرف جو ہے وہ گجر خان ہے دوسری. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ لاہور سے اتنی دیر کے لیے آ کے کوئی خواتین مرد وہاں اسلام آباد میں شاہراہ دستور میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جو ان کا منہاج القرآن سیکریٹریٹ ہے ان کے پاس اچھے انتظامات ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے پچھلے سال پیپلز پارٹی کی حکومت میں سردیوں میں طاہر القادری صاحب نے ایسے کنٹینر لے کے لاہور سے آئے تھے. اس وقت تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت تھی. بالکل صحیح. تو وہ کئی دن تک وہاں پر کنٹینر میں رہے تھے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ انقلاب اب وہ کس طرح انقلاب ہے جی. تو کل کا میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مزید تاریخ ان کے لیے مشکل ہوگی. فیس سیونگ کے مطلب وہ کس طریقے سے اٹھیں اس دھرنے کو ختم کر کے میں تو کل کے لیے بتا سکتا ہوں جہاں تک طاہر القادری صاحب کا تعلق ہے. ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ابھی نیوز بلٹن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہیئر وقت بریک جو نیوز بلٹن جو